गिलगित बल्तिस्तान बदकिस्मती से कुछ अरसे से बदअमनी का शिकार रहा। हम अपने दोनों बड़े मसालिक के उलमा से हमारी मीटिंग्स हुई, हमने उनको बोल लिया। जो हमें इस वक्त जो चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। कुछ लोगों को हमने अब तक अरेस्ट भी किया है और कुछ लोग अरेस्ट होने वाले भी हैं। और जो भी शख्स ये अक्रॉस द बोर्ड सब के लिए ये मैसेज है, ये पैगाम है कि अपने मजहब को छोड़ो नहीं, दूसरों के अकीदे को छेड़ो नहीं। लोग इस्तेमाल करते हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द सोशल मीडिया। सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं सुनो एफएम गिलगित की नशरियात। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, एफएम सुनो नशरियात के इस नेटवर्क से रोजाना मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम रोशनी डालते हैं और उसके मुख्तलिफ पहलू आपके सामने रख देते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि अक्सर औकात जो ऑफिशियल्स होते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है उसके नुमाइंदे और गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया के नुमाइंदे, उनको हम अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं और इशू से मुतल्लिक उसके जितने पहलू हैं, जितने उसके पस मंज़र है, जिस तरह का भी पस मंज़र है, वो सामने आपके रख देते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम गिलगित बल्तिस्तान की जो निगरान हुकूमत हमारी कायम हुई है, कैबिनेट भी तश्कील पाई है, उसके वजीर दाखिला हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। आप जानते हैं समाजी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और उसके बड़े दाखिली सूरत हाल पर भी ज़ाती हैसियत में उन्होंने काबिल कदर जो है खिदमत अंजाम दे चुके हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साजिद बेग साहब, हमें ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान में अरसे दराज से आप जानते हैं अमन अमान का एक मसला रहा है, तो लेकिन हालात जो है अभी मुकम्मल तौर पर पुरअमन नज़र आ रहे हैं और हुकूमत कुछ करते हुए नज़र भी आ रही है। तो क्या ठोस इकदाम है, इसको पायदार कैसे बनाया जा सकता है? क्या हुकूमत के पास कोई जामा पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और सुनो गिलगित बल्तिस्तान का शुक्रिया जिन्होंने आज मदऊ किया। इतिहास भाई, आपका सवाल यकीनन बहुत अहम सवाल है। गिलगित बल्तिस्तान बदकिस्मती से कुछ अरसे से बदअमनी का शिकार रहा, खुसूसन काजी साहब पे जो हमला हुआ उसके बाद से हालात कुछ मखदूश हो गए। इस हवाले से हमारी साबिका गवर्नमेंट ने भी अब तौर पर बहुत बेहतरीन इकदाम किए थे। हम चूंकि अब निगरान सेटअप में आए हैं, हमारा बेसिक जो एम और ऑब्जेक्टिव जो है हालात में गिलगित बल्तिस्तान के हालात को पुरअमन रखना और इलेक्शन के लिए राह हमवार करना है। इस हवाले से हमारी सिटिंग इस वक्त जो गवर्नमेंट है, जो निगरान हमारा सेटअप है, वज़ीर आला साहब की क़यादत में हम सब एक पेज पे हैं, हमारी सारी कैबिनेट एक पेज पे है कि हमने इंश्योर करना है कि गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी न हो। इस हवाले से आपने जामे पॉलिसी का पूछा, तो यकीनन जामे पॉलिसी वही पॉलिसी है जो इससे पहले भी जो गवर्नमेंट और हमारे इदारे मिलकर इन्होंने तरतीब दी है। बस हमारा जो काम है, जो मैंने कलमदान संभाला है, वाकई एक सेंसिटिव कलमदान है। चीज़ें आसान नहीं होती है, खासकर ऐसे हालात में जिससे हम गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बेहतरीन जो सूरत हाल देख रहे हैं अमन अमान के हवाले से, हम अपने दोनों बड़े मसालिक के उलमा से हमारी मीटिंग्स हुई, हमने उनको बोल लिया। हमारे अहले सुन्नत बरादरी की तरफ से भी, हमारे अहले तशरीह बरादरी की तरफ से भी और तमाम दूसरे दीगर मसाले के हमारी इस्माइली कम्युनिटी से सारी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, हम उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं। उनके साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। सब इसी पेज पे मुत्तफिक है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा घर है, हमने इसके अमन अमान के लिए मिलकर काम करना है। जो हमें इस वक्त जो चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस गवर्नमेंट का एक यही मौक़िफ़ है कि किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। और इस हवाले से बाकायदा हम इस पे बैठे हैं, गौर खोज कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने अब तक अरेस्ट भी किया है और कुछ लोग अरेस्ट होने वाले भी हैं। और जो भी शख्स, ये अक्रॉस द बोर्ड सब के लिए ये मैसेज है, ये पैगाम है कि अपने मजहब को छोड़ो नहीं, दूसरों के अकीदे को छेड़ो नहीं। और इसी बुनियाद पे मुकद्दसात हम सब की सांझी हैं, हम सब के लिए मुहतरम है। वैसे तो मुसलमान हम कभी किसी को एलो नहीं करेंगे कि कोई शख्स किसी दूसरे की मुकद्दसात की तौहीन करे।
اور کوئی شخص یا فرد یا ادارہ جو بھی اسلامی تعلیمات میں بھی اس بات پر زور دیا گیا دوسرے عقائد کا احترام کریں. بالکل. اور اس میں جو اگر اس میں ملوث پایا گیا تو قانون اس کے خلاف جو بھی کاروائی بنتی ہے وہ کاروائی کرے گا, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہی میسج اکراس دی بورڈ سب کو جا چکا ہے, اور انشاءاللہ یہ گورنمنٹ بھی اس پہ انشاءاللہ ہم فوکسڈ ہیں کہ اس سوشل میڈیا کو کنٹرول تو میں یہ لفظ بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول اٹس ناٹ پاسبل ٹو کنٹرول دا سوشل میڈیا. آپ کو پتہ ہی پوری دنیا میں یہ سوشل میڈیا چل رہا ہے, اور سوشل میڈیا کی اپنی امپورٹنس ہے. ہاں البتہ ہم اس کو مینیج کرنے کی لوکل کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو بہت سارے اکاؤنٹس ایسے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کا گلگت بلتستان سے یا ایون پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ باہر بیٹھ کے فیک آئی ڈی سے ایسی چیزیں یوز ہو رہی ہیں, لیکن جو لوگ یہاں پہ گلگت بلتستان میں بیٹھ کے یا گلگت بلتستان کے سے آؤٹ پاکستان میں کسی شہر میں بیٹھ کے گلگت بلتستان کے لوگ کر رہے ہیں, تو ان پہ ہماری کڑی نظر ہے. اور ہم اس وقت انٹر پروونس کوآرڈینیشن کی میٹنگس تک جا چکے ہیں, اور ہم بھی وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ بھی ہماری حکومت رابطے میں ہے. کوئی شخص وہاں بیٹھ کے گلگت بلتستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. صحیح. یہ امن و امان کے حوالے سے جو بنیادی اور اہم ذمہ داری ہوتی ہے وہ پولیس کی ہوتی ہے. تو گلگت بلتستان میں پولیس پر اعتماد بڑھانے کے لیے یا پولیس کو جدید خطوط پر ان کی ٹریڈنگ کو یقینی بنانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کے پاس ایک انٹیلیجنس کے باقاعدہ شعبہ بھی ہے, اس کو بھی فعال بنانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. تو کیا اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی امتیاز بھائی, آپ نے بہت بہترین سوال کیا. یہ پولیس ریفارمز کی ضرورت بھی ہے. ہماری پولیس فرنٹ لائن سولجرس ہیں اس وقت. ہماری پولیس اگر دیکھیں تو جہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, ایون پروٹوکول سے لے کے ایونٹس تک, انسیڈنٹس تک, احتجاجات تک, ایون حالات جب خراب ہوتے ہیں تو آپ کو فرنٹ لائن پہ ہمارے پولیس ہی نظر آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس پولیس پہ ہم اتنا زیادہ اب تک فوکس نہیں ہوئے. اس حوالے سے ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے. سی ایم صاحب بھی بہت اس حوالے سے انکلائنڈ ہیں. ہمارے پاس چونکہ جو ٹائم فریم بہت کم ہے, اس میں ہم کوئی نئی چیز دے نہیں سکتے, نئی حکومت نوکریاں دے سکتی ہے, نئی حکومت کوئی اور اسکیمیں کر سکتی ہے. لیکن جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس کو ہم بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے جو بھی ہماری حکومت کر پائے گی انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور کریں گے. اپنی پولیس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی تعداد بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ آلریڈی تعداد بڑھانے کی بات کی اگین یہ وہ امپلائمنٹ میں آ جاتی ہے نا. تو امپلائمنٹ از ناٹ اوور سبجیکٹ. آلریڈی کچھ چیزیں ہیں پائپ لائن میں ہیں, اس پہ ہماری گورنمنٹ آلریڈی کام کر رہی ہے. چیف سیکرٹری کی اور آئی جی صاحب دونوں مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. امید ہے کچھ پوزیشن آن ہولڈ رکھی گئی ہیں وہ اناؤنس ہوں گی, تو اس کے بعد یہ ڈیفینیٹلی ان کی اسٹرینتھ بھی بڑھ جائے گی. تو ہمارا کسی حد تک ہمارا جو مین پاور کا جو ایشو ہے, جو ہماری شارٹیج ہے پولیس میں, وہ بھی ایڈریس ہو جائے گی. یہ ہم آہنگی جیسے کہ آپ پہلے بھی کام کر چکے ہیں پرسنل کیپیسٹی میں بھی, تو آپ مستقبل میں ایسی فورم کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. جیسا کہ گلگت بلتستان میں ایک فورم تھا پہلے مساجد بورڈ کے نام سے, اس کو ختم کرنے سے اب محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک سپیس پیدا ہو گیا, پھر کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو گیا مختلف کمیونٹیز میں, جو غلط فہمی کی بنیاد کا باعث بن گیا, اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر پھر کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے جو تفرقے کا باعث بن گئے. تو آپ ان کمیونٹیز کو ایک جگہ پہ یکجا کرنے کے لیے کیا اس طرح کا کوئی پلان ہے؟ بہت عمدہ بات کی آپ نے امتیاز بھائی. واقعی جو میری اپنی فیلنگ ہے, آپ کی بھی یہی فیلنگ ہے, اور ہر اس امن پسند شخص کی یہی فیلنگ ہے کہ ہمارے درمیان گیپس بڑھ گئے. ان کمیونیکیشن گیپس بڑھنے کی وجہ سے ہمارے درمیان فاصلے بڑھ گئے, غلط فہمیاں آ گئی. وہ لوگ جو علاقے کے دشمن ہیں, وہ لوگ جو مسلمانوں کا آپس میں لڑانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس میں بیرونی طاقتیں ڈیفینیٹلی اس میں, جس کو ہم اس کو خارج سے امکان نہیں کہہ سکتے. آپ اس وقت آپ کے جو دشمن ممالک ہیں جو پاکستان کو سبٹراج کرنا چاہتے ہیں, ایگزیکٹلی یہاں پہ انسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں, پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے گلگت تو ایک میدان جنگ بنانے کے لیے بہت ہی آسان ایک کھلونے کی مانند ہے, کیونکہ یہاں پہ چھوٹی سی پھلجڑی بہت بڑے تباہی کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ ان کے لیے ایک فرٹائل زمین ہے گلگت بلتستان کو یہ تعصبات میں ڈال کے ان لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے, اور گلگت بلتستان کو بھی اور خصوصاً پاکستان کو بھی کمزور کیا جائے. جی اس پہ میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی ایک دوسرے کی ہماری محفلوں میں آنا جانا, ہمارے علماء کرام کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے, اور ہم ایک دوسرے کی محفلوں میں آئیں جائیں, اپنی مسجدوں میں ایک دوسرے کے لیے راستے ہموار کریں, اچھی تبلیغات کریں, امن کا درس دیں, محبت کا درس دیں. ہمارے ایشوز اتنے زیادہ ہیں گلگت بلتستان کے,
ہم ان پہ فوکس رہیں. ہماری یوتھ اس وقت ایک بہت بڑی لوڈ اس وقت ڈپریسڈ ہے, ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے, وہ کیا کریں بیچارے. ہزاروں کی تعداد بے روزگاری سالانہ. آپ یونیورسٹی ہمارے کیا یونیورسٹی آف بلتستان اور دیگر ڈاؤن سے جو یونیورسٹیز کالج سے وہاں سے فارغ ہو کے بچے یہاں پہ آتے ہیں, بے روزگار کر رہے ہیں. اب ان کو ایسا ماحول ہم دیں کہ وہ بیچارے یا تو ایکسٹریمسٹ بن جائیں یا سیکٹر ان چیزوں میں ان ہو جائیں. تو ہمیں اس کے لیے بھی سوچنا ہوگا, ہمارے تمام مسالک کو اس پہ فکر کرنا ہوگا. ان کو ایک ساتھ لے کے جانے کے لیے, ایک بہترین روشن مستقبل دینے کے لیے ہمارے علماء کرام کا بھی رول بہت اہم ہے اس میں. یوتھ ہماری بہت وائبرنٹ ہے, بہت انرجیٹک ہے, اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, گلگت بلتستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور امن کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہیں, اور اپنے رول پلے کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان امن کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ہماری اپنی گورنمنٹ کی بھی یہی کوشش کی تمام مسالک کو, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, ان کو سب کچھ ساتھ لے کے چلیں. ان کی جو ایشوز ہیں, جیسے آپ نے کہا تھا مساجد بورڈ کا قیام پہلے عمل میں آیا تھا, اب وہ نہیں ہے. ہاں واقعی ایسا ہی ہے, مساجد بورڈ جب جناب مہدی شاہ صاحب کے دور میں ایکٹیو تھی, اس کے بعد میں اس کا کوئی رول سچ نظر نہیں آیا. کچھ حالات بھی ایسے ہوئے, کچھ ریزرویشنز لوگوں نے شیئر کی, اپلینڈ پہ لوگوں نے کوشش بھی کی اس کو دوبارہ بحال کیا جائے, لیکن یہ بحال نہیں ہو سکی. لیکن اب بھی گورنمنٹ کی, چونکہ اب ہمارا حال نیا سیٹ اپ ہے, میں خود چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ ہے کہ کوئی ایسا بورڈ تشکیل دیا جائے جیسے علماء مشائخ بورڈ, جہاں میں تمام مسالک کی ریپرزنٹیشن ہو, اور ان ایشوز کو ہم ٹیبل پہ ڈسکس کر کے ان کے سولوشن کی طرف جائیں, بجائے ایک دوسرے کے خلاف تقاریر ہوں اور حالات خرابی کی طرف جائیں. یہ آپ نے یوتھ کی بات کی. یوتھ ظاہر پوری دنیا میں اس پر ذہن سازی کے لیے سکولوں کی سطح پر ایک نصاب کے ذریعے, پھر اس کو وہاں پہ سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے, ان کو کردار سازی کی جاتی ہے. لیکن گلگت بلتستان میں ہم دیکھتے ہیں جو کچھ ماحول ان کو ایسا مل رہا ہے کہ ان کو شدت پسندی کی طرف راغب کیا جاتا ہے. تو ان کو کوئی ایسا سرکاری سطح پر کوئی اہتمام ہو کہ ان کو یوتھ کو انگیج کر کے ان کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے, ان کو اچھے رہنمائی دینے کے لیے, کیا اس طرح کے کوئی اقدامات ممکن ہے یا اس طرح کا کوئی پلان پہلے سے چل رہا ہے؟ آپ وہ سوالات مجھ سے پوچھ رہے ہیں جو ایک الیکٹیبل گورنمنٹ کے لوگ کر سکتے ہیں. میں انٹرم گورنمنٹ کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے. میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق سینسٹائزیشن تک کے لے کے جا سکتا ہوں ان چیزوں کو. ان کے لیے ایک پلان ڈیوائز کرنا شاید میری اس میں بس میں نہیں ہے. نہیں, کوئی جو تعلیمی ادارے ان کو ریسٹرکشن آپ دے سکتے ہیں. آپ کی یہ بات بالکل میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ہماری اس چیز کا فقدان ہے. یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں, ایک ڈیولپڈ نیشنز کی باتیں کر رہے ہیں, جہاں پہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ بچوں کے لیے, ان کی ذہن سازی کے لیے, پھر یوتھ کو, پھر ٹین ایجرز کو ہر لیول پہ ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے سوسائٹی میں اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے, ان کے ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ہوگا, ان کو اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہوگا, علاقے کی ڈیولپمنٹ میں کیا, تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میرے تعلیمی نظام میں اس چیز کا فقدان ہے, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو یا ہمارے لوکل لیول پہ. لوکل لیول پہ تو ہم کہیں گے نہیں, کیونکہ ہمیں وہی نصاب پڑھا جاتا ہے جو فیڈرل سے ہمیں جو مل جاتا ہے. لیکن اس چیز میں بہت زیادہ کمی ہے. اس کمی کو ہمیں باہر ایڈریس کرنا ہوگا, ہمیں اپنی یوتھ کو اس طرف لے کے آنا ہوگا. آج آئی ٹی کا دور آپ کے سامنے ہے, سب آج لوگ جانتے ہیں. آج ورک فرام ہوم کی کنسپٹ پہ ساری دنیا, بڑی بڑی کمپنیز ابھی تمام چیزوں کو, اپنی جو جابس کو آؤٹ سورس کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اپنے کام آؤٹ سورس کر رہی ہے. اور یہاں بیٹھے لوگ گھروں میں بیٹھے جو آج موبائل پہ اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں, جو سوشل میڈیا کا مس یوز کر رہے ہیں, تو وہ اپنی توانائیوں کو اس حوالے سے بھی صرف کر سکتے ہیں. یہاں پہ آئی ٹی کی ٹریننگس لے لیں اور پھر اس موڈ پہ چلے جائیں, ارننگ موڈ پہ جائیں, تاکہ وہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہوں گے. پھر الٹیمیٹلی وہ آپ کے لیے ریونیو جنریشن کا ایک سورس بھی بنے گا اور علاقے میں ترقی بھی ہوگی. بہرحال یوتھ کے لیے ہم انگیجمنٹ پروگرامس ہمیں رکھنے پڑیں گے, یوتھ کو انگیج کرنا پڑے گا, یوتھ کو آگے لانا پڑے گا, ان کی جو ریزرویشنس ہیں ان کو سننا پڑے گا. یہ ہماری گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ گلگت بلتستان میں اچانک کہیں پہ کوئی حالات اگر خراب ہو, کوئی واقع ہو خدا نخواستہ, کہ ایسے میں جو کوئی رسپانس میکنزم کا جو ایک تصور ہے وہ کافی کمزور نظر آ رہا ہے. تو آپ محکمہ داخلہ کے آپ ہیڈ ہیں, تو اس حوالے سے کوئی آپ کی کوئی ریکمنڈیشن, کوئی سفارشات یا آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کا فیصلہ نگران حکومت کا کہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی اقدامات اٹھائے جائے, تاکہ جو فوری طور پر اقدامات اٹھا کر جو ہے لوگوں میں اعتماد بحال کر کے کمیونٹیز میں ایک ہم آہنگی ایک کو برقرار رکھا جا سکے؟
جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں، کچھ پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، جس کی جیسے آپ نے کہا کہ کہیں ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس انسیڈنٹ سے پہلے اس کی اطلاع ہونی چاہیے لوگوں کو کہ ہمارے اداروں کو یا ہمارے پولیس کو، جو بھی سسٹم جو پیس کو انشور کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، دے شوڈ بی انفارمڈ، یا ان کو پہلے قبل اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یار ایسا کوئی ہونے جا رہا ہے، تو تاکہ وہ ٹائم بھی اس چیز کو وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے اس کو وہاں پہ روک سکیں. یہ ایک میکنزم ڈیوائس ہو رہا ہے، اس میں ادارے کام کر رہے ہیں. اور دوسری آپ نے دیکھا کہ سیف سٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ گلگت میں ابھی لانچ ہونے جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی یہ آہستہ آہستہ تمام ڈسٹرکٹس میں بھی پھیلایا جائے گا، اس لیے ٹاپ پرائرٹی پہ گلگت ہی ہے، چونکہ یہاں پہ حالات بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کے بعد بھی کسی حد تک ہم ان جرائم پہ، ان چیزوں پہ قابو پانے کے پوزیشن میں ہوں گے. لیکن ایک کوئک رسپانس ٹیم فورس آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ORF کے نام سے پہلے بھی تھی، اب بھی ہے. لیکن اگین جب تک آپ کو انفارمیشن کی رسائی پراپر نہیں ہو، پھر آپ کی موبلائزیشن پراپرلی نہیں ہو، تو اس وقت تک یہ چیزیں کچھ ایکسپائرڈ ہو جاتی ہیں، حالات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ایک میکنزم ہے، پائپ لائن میں ہے. اس کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے ایک بہترین سیٹ اپ یہاں پہ گلگت میں دیا جائے گا، اور ہر اس چیز پہ نظر رکھی جا رہی ہے، ہر اس شخص پہ نظر رکھی جا رہی ہے، ہر اس ایکٹیویٹی پہ نظر رکھی جا رہی ہے جو گلگت میں نقص امن کا خطرہ ہو باعث بنے. یہ کچھ مہینے پہلے یہ ایک بات کہی جا رہی تھی انتظامی سطح پر، اس وقت کی حکومت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ گلگت بلتستان میں عوام کو غیر مسلح کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی پلان بنایا جا رہا ہے. جس طرح کسی سے قبل بھی جب حالات خراب ہو گئے 2-3 مرتبہ یہ کوشش کی گئی عوام کو غیر مسلح کرنے کے، عوام نے والنٹیرلی اپنے جو اسلحہ تھا انہوں نے جمع کیا. تو اب بھی اس طرح کی کوئی پچھلے جو واقعات ناخوشگوار رونما ہو اس کے بعد بھی یہ سوچا جا رہا تھا، تو ہے ایسا کوئی پلان غیر مسلح کرنے کا؟ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ادھر سے لوگوں کو وہ غیر مسلح تو کیا جاتا ہے، لیکن جو مارکیٹ میں اسلحہ بیچنے والے ہیں ان کی چاندی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اسلحہ مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، اس کی روک تھام نہیں ہوتی، سپلائی کا عمل جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو اس سے تو پھر فائدہ ان لوگوں کو ہی پہنچتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یا اس طرح کا کوئی پلان غیر مسلح کرنے کا یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ جی امتیاز بھائی، آپ بالکل، آپ اسی گلگت کے رہنے والے ہیں، میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ گلگت اس وقت ایک بارود کا ڈپو بن چکا ہے. یہاں ہر شخص، ایون بچوں کے ہاتھ میں بھی گنز ہے. میں نے اپنے طور پہ تمام اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور جو ادارے میرے ماتحت ہیں ان سب کو کلیئر کٹ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ انشور کرے کہ کوئی شخص ویپن لے کے نہ پھرے. اور آپ نے آبزرو بھی کیا ہوگا کہ کچھ ناکے رات کے ٹائم پہ، شام کے ٹائم، یا اچانک ہی ناکے لگائے جاتے ہیں، سرچ کیا جاتا ہے بائکس کو، گاڑیوں کو. اگرچہ لوگوں کو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے، لیکن اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہی ہے کہ لوگوں کو ڈی ویپنائز کیا جائے، اسلحہ لے کے پھرنے کی، کیونکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو امن و امان فراہم کیا جائے. ساجد علی بیگ صاحب نگران وزیر داخلہ ہیں، اور ان کے جو ذمہ داریاں ہیں جیسے کہ الیکشن کے حوالے سے، داخلی امن و امن کے حوالے سے، ہم آہنگی کے حوالے سے، اور ان کے جو دور حکومت ہے اس میں جو فیوچر پلان بن سکتا ہے اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان امتیاز التاج کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.